आओ आका की गुलामी कर लें, आओ आका की गुलामी कर लें, उनकी मिदहत में कुछ बातें कर लें, अपने ईमान में ताजगी कर लें, अपने ईमान में ताजगी कर लें, अच्छे किरदार की हो जो हमें हाजत, तो आका के गुलामों से दोस्ती कर लें। अल्लाह करीम हमारी ये दोस्तियाँ हमेशा कायम व दायम रखे और हमें अपने प्यारे बंदों की मायत नसीब करे। गोशा नूर के प्लेटफॉर्म पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में सरशार मेरी तमाम बहनों को अल्लाह इस नेमत से हमेशा बहरामंद रखे। हमारी ये मोहब्बतें, हमारी ये दोस्तियाँ सिर्फ़ और सिर्फ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है। गोशा नूर को ज्वाइन करें, गोशा नूर से वाबस्ता हो जाएं और इन मोहब्बतों में हिस्सेदार बन जाएं। जज़ाकल्लाह खैर। आओ रसूलुल्लाह की बातें करें। ये सीरीज हमारी चल रही है और हम हर महीने इस्लामी महीने की पहली पीर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं और इसमें हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले के वाक़यात आजकल पढ़ रहे हैं। नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक, उस नूर का आसमानों से ज़मीन पर मुंतकिल होना, आदम अलैहिस्सलाम से आदम सानी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और फिर उसके बाद सैयदना इब्राहीम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम तक हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा था। और आज हम बात करेंगे कबीला कुरैश की तारीख़ के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद, उनका तारुफ हासिल करेंगे। बनु हाशम के पास ये सरदारी कैसे आई। बहुत सारे साल गुजर गए थे, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से पर्दा फरमाया और उनके बाद बहुत सारी जंगें हुई और उनकी औलाद से मक्का मुकरमा की सरदारी छिन गई। और जब ये सरदारी छिन गई तो मक्का मुकरमा में अब बनु जुज़ा कबीला जो था वो हाकम था। ज़मज़म का कुआं छुपा दिया गया था और मुकम्मल इख्तियारात खाना काबा के और काबा शरीफ की चाबियां, हाजियों के इंतज़ामात सारे के सारे कबीला बनु खुज़ा के पास थे और 300 बरस तक ज़मज़म का कुआं जो है वो छुपा रहा। और फिर ये इक़्तिदार किसने वापस लिया, ये आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। बनु इस्माइल में से वो कौन था जिसने बनु खुज़ा के साथ बाकायदा जंग की और अपने आबा अजदाद का ये हक जो है वो वापस लिया। कुरैश को प्रॉपर तरीके से दोबारा मुनज़्ज़म किया गया और दारुन नदवा की बुनियाद रखी गई। इन सब बातों के बारे में भी हम आज के लेक्चर में जानेंगे। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबा अजदाद कौन थे, बनु कुरैश कैसे वजूद में आया। हाशम बिन अब्द मनाफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्दे आला होने की वजह से बनु हाशम कबीला जो है वो अरब में आपने दोबारा से फिर उसको इक़्तिदार दिलवाया, अपने आप को मनवाया और उसको हर जगह मुतारफ़ करवाया। अब्द मनाफ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परदादा थे। इनका असल नाम अमर या उमर था। हाशम नाम जो है वो इस नाम से कैसे मशहूर हुए ये भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद में हम देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद हैं उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला के बाद आते हैं जी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बाद हैं बिन हाशम और फिर बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन कलाब। हम अपनी कहानी आज की शुरू करेंगे कुसई बिन कलाब से। कुसई बिन कलाब कौन थे?
قصی بن کلاب جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چوتھی پشت بنتی ہے، اور قصی بن کلاب کے بیٹے ہیں، ابھی ماں کی گود میں ہیں، ننھے منھے خوبصورت بچہ نور محمدی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشت در پشت جب منتقل ہوتا تھا تو جس بچے میں یہ منتقل ہوتا تھا وہ بچہ سب بچوں سے ممتاز ہوتا تھا، اپنی خوبصورتی میں، اپنے کردار میں، اور اپنی سحر کن جو شخصیت ہے اس کی وجہ سے یہ باقی لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہوتا تھا۔ تو یہ تھے جی قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب ابھی اپنی ماں کی گود میں تھے، یہ خوبصورت ننھا سا بچہ بچپن ہی میں یتیم ہو جاتا ہے، آپ کے والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے، اور عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ بیوہ انتقال کے بعد دوسری شادی کر لیا کرتی تھی، اس میں کوئی پس و پیش نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ان کی والدہ نے دوسری شادی جس شخص سے کی وہ شام کا باسی تھا۔ عرب میں لوگ دوسرے ممالک سے بھی آیا کرتے تھے، حج کی غرض سے آتے تھے، تجارت کی غرض سے آتے تھے، وہ شام سے یہاں آئے، اور پھر قصی بن کلاب کی والدہ کے ساتھ ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ نکاح کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کے شام روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر قصی بن کلاب کی پرورش جو ہے وہ شام میں ہوتی ہے۔ جب یہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی والدہ انہیں بتاتی ہیں کہ تمہارا باپ عرب سے تھا، اور عرب کے قبیلہ قریش سے تمہارا تعلق تھا۔ یہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین پہ جاؤں، اور یہ طلب، یہ تڑپ انہیں اس سفر پر روانہ کر دیتی ہے۔ یہ روانہ ہو جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ میں یہ بات ضمناً عرض کرتی چلوں کہ یہ تمام ہسٹری جو بیان کی جا رہی ہے اس کے لیے ہم نے مدد لی ہے مشہور زمانہ تاریخ کی جو کتاب ہے الرحیق المختوم۔ الرحیق المختوم سے اسٹڈی کرنے کے بعد جو یہ لیکچر ہے یہ آپ کی خدمت میں تیار کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یوں قصی بن کلاب شام سے روانہ ہو جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ جو تھا یہ پورے علاقے میں بیت اللہ کی وجہ سے مشہور تھا، دور دور سے لوگ حج کی غرض سے اور کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے یہاں پر آیا کرتے تھے۔ اور قصی جب مکہ پہنچتے ہیں تو اس وقت مکہ مکرمہ میں بنو خزاع کی حکومت تھی۔ بنو خزاع نے یہاں پر تقریباً 300 برس تک حکومت کی۔ اس وقت مکہ کے حاکم کا نام خلیل بن حبشہ بن خزاعی تھا۔ قصی نے ان کی قربت اختیار کرنے کے لیے ان کے ساتھ راہ و رسم بڑھائے۔ ان کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی اور اس کا نام تھا ابئی، اور جب قبیلے کے سردار کے ساتھ آپ نے تعلقات استوار کر لیے تو اب انہوں نے قبیلے کے سردار کی بیٹی سے شادی کا پیغام بھیجا، کیونکہ بہت خوبصورت تھے، بہت سحر کن شخصیت تھی، کردار میں بہت بلندی تھی، بہت بہادر تھے، اور ان کے کردار کی خوبصورتی اور ان کی وجاہت کو دیکھ کر سردار نے ان کا یہ پیغام قبول کر لیا اور اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی قصی بن کلاب کے ساتھ کر دی گئی، اور یوں یہ والی مکہ کے سردار کے داماد ٹھہرے۔ اب بہت ساری خوبیاں تھیں ان کے اندر، اور پھر سب سے بڑی خوبی جو ان کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ ان میں بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھا، جس کی وجہ سے سب لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ سحر کن شخصیت تھی ان کی، اور ان کی شرافت، ان کی معاملہ فہمی اور ان کی عقل و دانش کو دیکھتے ہوئے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سردار نے اپنا جان نشین ان کو مقرر کر دیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سردار کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کے ذمے جب قبیلے کی سرداری آتی ہے تو بیٹی نے یہ سرداری جو ہے وہ قصی بن کلاب کو دے دی۔ اینی ہو، اب قصی بن کلاب جو ہیں یہ مکہ کے والی اور متولی مقرر ہو گئے، اور تمام مکہ کے انتظامات آپ کے ہاتھوں میں آ گئے۔ اب جو بھی تھا قبیلہ خزاع قبیلہ جو تھا
یہ قریش نہیں تھا، اور اس قبیلے کے جو کچھ لوگ جو تھے ان کو غیر قبیلہ کے آدمی کی یہ سرداری جو ہے یہ ایک آنکھ نہ بھائی، اور انہوں نے اس ایسے میں جو ہے انہوں نے ایک سازش تیار کی، اور اس سازش کا جو سرغنہ تھا وہ ابو غصبان تھا۔ ابو غصبان نامی شخص سامنے آتا ہے اور اس نے یہ باور کروایا کہ ہمیں ہر حال میں اپنے ہی قبیلے بنو خزاع کی برتری کو قائم رکھنا ہے، اور کسی غیر قبیلہ کے فرد کو ہم اپنی سرداری کی مسند پر نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اور ایسے میں کیا ہے کہ اب آپ تو قبیلہ کے سردار بھی بن چکے تھے، اور کعبۃ اللہ کی جو تمام ذمہ داریاں ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں میں لے چکے تھے، اسٹرانگ پوزیشن میں تھے۔ آپ کی جو پوزیشن تھی اس وقت وہ بڑی اسٹرانگ تھی، اور جو ابو غصبان جو تھا اس نے تو آپ کو رستے سے ہٹانے کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ قصی بن کلاب جو ہیں وہ ان تمام معاملات پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ میرا تعلق تو قریش سے ہے، اور قریشی ہی اصل حقدار ہے خانہ کعبہ کی خدمات کا، اور قریشی ہی اصل حقدار ہے کہ اس کے ہاتھوں میں مکہ کی سرداری ہو۔ کیونکہ قریشی ایسا قبیلہ ہے جو بنی اسماعیل کی نسل سے ہے، اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے بارے میں سب جانتے تھے، اور سب ان کو مانتے تھے کہ وہ دین حنیف پر تھے، اور انہوں نے ہی بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور یوں وہ اپنے آپ کو قریشی ہونے کی وجہ سے اب اس مسند کا حقدار سمجھتے تھے، اور وہ کسی صورت بھی یہ سرداری چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن کیا ہے کہ دوسری طرف سے معاملات جو ہے وہ گمبھیر ہوتے جا رہے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ قریش کا تعلق حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے، اس لیے اصل حقدار قریشی ہی ہے، لہٰذا انہوں نے قریش کے سرداروں سے رابطے کیے۔ ایک میٹنگ جو ہے وہ مرتب کی گئی جس میں سرداران قریش اور بنو خزاع کے بھی چند لوگ شامل ہوئے، اور اس میں قصی نے فیصلہ کیا کہ کعبے کی ذمہ داری اور مکے کی سرداری قریش کا حق ہے جو ان کو دلوایا جائے گا۔ اس پر بنو خزاع برہم ہو گئے، اور ایک خوفناک جنگ جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ طویل جنگ ہوئی اور بہت سارے لوگ اس جنگ میں مارے گئے۔ اب یہ جنگ جو ہے یہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، تو پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے، کیونکہ جب دونوں فریقین جو ہیں ان میں سے بنو خزاع جو تھے وہ اپنی سرداری چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اور قصی بن کلاب جو ہیں وہ بھی ان ذمہ داریوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ آپس میں کچھ مل بانٹ کر اب جنگ کو ختم کیا جائے۔ ایسے میں ایک سالس جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ یمر بن عوف جو تاریخ میں شداد کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا، وہ سالس مقرر ہوئے۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ بنو خزاع اپنی ہار کو تسلیم کر لیں، قریش کے قتل ہونے والے لوگوں کا خون بہا ادا کریں اور یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ قریش کے حق میں فیصلہ ہوا۔ یوں قصی کی سرداری قائم ہو گئی، وہ تمام قریش کے قبائل کے سردار بن گئے، اور مکہ اور کعبہ کے متولی بھی، اور بنو خزاع کو وہاں سے جانا پڑا کیونکہ فیصلہ ان کے خلاف تھا۔ اب وہ چلے گئے، اور تمام کے تمام قریش انہوں نے اپنا سردار قصی بن کلاب کو مان لیا۔ قصی بن کلاب جو ہے وہ انتہائی بصیرت والے شخص تھے۔ انہوں نے قریش کی کھوئی ہوئی قوت جو ہے اس کو انہوں نے واپس لانے کے لیے ایک حکمت عملی پوری کی پوری تیار کی، جس میں انہوں نے قریش کی جو قبائل، چھوٹے چھوٹے خاندان اور قبائل جو ہے وہ آپس میں بٹے ہوئے تھے اور ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے تھے، انہوں نے سب کو منظم کیا،
اور جو دور دراز قبائل آباد تھے ان کو انہوں نے وہاں سے مکہ کے قریب جگہیں دیں اور ان کو یہاں لا کر انہوں نے آباد کیا۔ سرداران قریش کو اپنے قریب کرنے کے لیے انہوں نے کعبہ کے قریب دار الندوہ کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی پارلیمانی کمیٹی کا انعقاد تھا۔ حرم کے شمال کی جانب یہ عمارت بنائی گئی جہاں تمام سرداران قریش بیٹھ کر حاجیوں کے مکہ مکرمہ کے تمام معاملات طے کیے جاتے تھے، اور یہاں پر تمام قریش کے سرداروں کی میٹنگز ہوا کرتی تھی، اور ان تمام سرداروں کا سردار جو ہے وہ قصی بن کلاب ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیا کرتے تھے کہ جنگ، کیونکہ وہاں پر بہت جنگیں ہوتی تھیں، جنگ کے بارے میں فیصلے کیے جاتے۔ وہاں پر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ قریش کے کسی بھی قبیلے پر جب کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو سارے کے سارے قریش مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور کوئی قریش کا قبیلہ اپنی مرضی سے جنگ کا آغاز نہیں کرے گا۔ کوئی بھی جنگ شروع کرنے سے پہلے دارالندوہ میں تمام قریش کے معاملات پیش کیے جائیں گے، کس سے جنگ کرنی ہے، کس سے صلح کرنی ہے، کیا معاملات طے کرنے ہیں۔ دارالندوہ کے سردار مل کے فیصلہ کریں گے، اور ان تمام سرداروں کے سردار ہوں گے قصی بن کلاب۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اور قریش کی جو آئے دن کی جنگیں تھیں ان میں بھی ایک جو کمی آئی، اور اس کے علاوہ قریش جو ہیں یہ اپنے علاقے میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے۔ کعبۃ اللہ کی جو کنجیاں ہیں، کعبۃ اللہ کو دروازہ لگوایا گیا، اور پھر اس کی کنجیاں جو ہیں وہ بھی قصی بن کلاب کے پاس ہوا کرتی تھی، کیونکہ جب دور دراز سے لوگ آتے تھے زیارت کے لیے تو وہ چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، اور کیا ہے کہ سونے چاندی اور اس کے علاوہ قیمتی پتھر جو ہیں وہ بیت اللہ میں رکھ کر جاتے، اور بہت قیمتی ساز و سامان تھا جو بیت اللہ کے اندر موجود تھا۔ اس کو دروازہ لگا کر اس کی چابیاں جو ہے وہ قصی نے اپنے قبضے میں کر لیں، اور سقایا کا جو ہے ایک پورا ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا، کیونکہ زمزم کے چھپ جانے کے بعد چھپا دیا گیا تھا نا، جب بنو خزاعہ نے جنگ کی تھی بنو جرہم سے، اور انہوں نے جب یہ 300 برس یہاں پر جب حکومت کی، تو اس سے پہلے جو قبائل یہاں پر حاکم تھے وہ جانے سے پہلے، چونکہ یہ جگہ جو تھی یہاں پر پانی کی شدید قلت تھی، تو وہ جانے سے پہلے اپنی ایک دشمنی یہ کر گئے تھے کہ زمزم کو چھپا گئے تھے۔ اب حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے بڑی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ ایک محکمہ قائم کیا کہ جس کے ذمہ یہ ہوتا تھا کہ وہ حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرے۔ اس کے لیے کوزے بنائے گئے، اور کوزوں میں کشمش اور کھجوریں پانی میں ڈال کر رکھ دی جاتی، تاکہ میٹھا پانی جو ہے اس سے اللہ کے گھر آنے والے زائرین کی ضیافت کی جائے۔ اور رفادہ کا محکمہ جو ہے وہ قائم کیا گیا، اس کے لیے جو حاجی آتے تھے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوتا تھا، اور اس انتظام کے لیے باقاعدہ ایک چندہ کمیٹی بنائی گئی۔ سب لوگ وہاں پر فنڈز اکٹھے کرتے، اور پھر ان فنڈز کے ذریعے حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا، اور یہ سب کچھ اتنے منظم انداز میں کیا جانے لگا کہ حاجیوں کو بھی یہاں کے لوگوں سے ایک خاص الفت اور محبت ہو گئی، اور وہ سب بھی ان کی سرداری کو پسند کرنے لگے۔ یوں قریش کا قبیلہ جو ہے نہ صرف اپنے ارد گرد بلکہ دور دراز سے آنے والے زائرین کے لیے بھی قابل احترام ہوتا چلا گیا۔ قصی بن کلاب، ان کے آگے 3 بیٹے تھے۔ 3 بیٹوں میں ایک بیٹا جو تھا اس کا نام ہے عبد المناف، دوسرے کا نام ہے عبدالدار۔ عبدالدار جو ہے یہ سب سے بڑے ہیں، اور تیسرے ہیں اسد بن عبد العزیٰ۔ اسد بن عبد العزیٰ جو ہے ان کے ہاں آگے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوتا، ان کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ بڑا بیٹا تھا عبدالدار، اور عبد مناف جو ہے ان کے آگے 4 بیٹے ہیں، اور 4 بیٹوں میں جو ان کے 4 بیٹوں کے جو نام ہیں وہ ہے نوفل، عبدالشمس، ہاشم اور مطلب۔ اچھا، ابھی ہم پڑھیں گے ایک
یہ ہسٹری جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دو مطلب ہیں، ایک مطلب ہے اور ایک عبد المطلب ہے. ابھی ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. یہ آپ لوگوں نے بات ذہن نشین کر لینی ہے کہ مطلب نام کے دو لوگ ہمیں یہاں آج کی قسط میں ملیں گے. اہل عرب عبد مناف سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے کیونکہ وہ تقوی میں، عبادت میں عبد الدار سے بہت آگے تھے، اور ان میں بھی نور محمدی موجود تھا. وہ بھی ایک ممتاز شخصیت کے مالک تھے اور بے حد عبادت گزار تھے. لوگ انہیں ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھتے. لوگ ان کے پاس اپنی دعاؤں کے لیے آتے تھے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں. خالص توحید پرست تھے اور اپنے تقوی اور زہد کی وجہ سے ان کا چرچا تھا. لوگوں نے یہ سوچا کہ اب قصی بن کلاب جو ہیں وہ بہت بزرگ ہو چکے ہیں، انہیں اپنا جانشین مقرر کر دینا چاہیے، اور قبیلے والوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ عبد مناف کو اپنا جانشین مقرر کریں. جب یہ بات ان کے بڑے بیٹے عبد الدار تک پہنچی تو اسے اچھا نہ لگا. وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں اور یہ سرداری میرے پاس ہونی چاہیے. اور یوں باپ جو ہے وہ بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے عبد الدار کو اپنا جانشین مقرر کر دیتا ہے. اور قصی بن کلاب کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب یہ قریش کی سرداری جو ہے وہ بڑے بیٹے عبد الدار بن قصی بن کلاب کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. عبد مناف جو تھے وہ ایک درویش صفت آدمی تھے. انہوں نے اس بات کا قطعاً برا نہیں منایا اور وہ اپنی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے. جب عبد مناف کے بیٹے بڑے ہوتے ہیں، ان کے بھی آگے بیٹے تھے نا، تو جب ان کے بیٹے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ان کے دادا کی جاگیر ہے اور اس میں ان کا اپنا بھی حق ہے، اور وہ اپنا یہ حق جو ہے وہ مانگنے اپنے تایا کے پاس چلے جاتے ہیں. عبد مناف اور عبد الدار دونوں اپنے اپنے نسل میں کافی اضافہ کر چکے تھے. دونوں کے بیٹے جوان تھے اور خاندان بڑھ چکے تھے. اب دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں. دونوں خاندانوں میں تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جنگ شروع ہو جائے. ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ارد گرد کے قبائل کے جو بزرگ تھے انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور انہوں نے دار الندوہ میں ایک اجلاس طلب کیا اور طے یہ پایا کہ آپس میں لڑنے کی بجائے معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے. دار الندوہ میں اجلاس ہوتا ہے اور فیصلہ کیا جاتا ہے کہ شعبے بانٹ دیے جائیں. کچھ اختیارات عبد مناف کی اولاد کو دے دیے جائیں اور کچھ انتظامات جو ہیں وہ عبد الدار اپنے پاس رکھیں، اور یوں مکے کا دفاعی انتظام جو ہے وہ عبد الدار کے خاندان کے حوالے کر دیا گیا، اور کعبۃ اللہ کی ذمہ داری اور حاجیوں کی خدمت جو ہے یہ عبد مناف کے بیٹوں کے حصے میں آ گئی. اور یوں عبد مناف جو ہے اپنے دادا کی وراثت میں ایک نمایاں مقام جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں. نور محمدی عبد مناف کی اولاد میں تھا، اور بیت اللہ کی ذمہ داریاں، بیت اللہ کی چابی جو ہے وہ انہی کے پاس آئی، اور حاجیوں کی خدمت جو ہے اس کی ذمہ داری بھی ان کو مل گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنو ہاشم کیسے وجود میں آئے اور بنو ہاشم کون تھے اور بنو ہاشم کا نام ہاشم کیسے پڑھا. عبد المناف کو جب یہ ذمہ داریاں ملی تو اس وقت ان کے 4 بیٹوں میں یہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ آگے تقسیم ہوئی. عبد مناف کے بھی آگے 4 بیٹے تھے اور 4 بیٹوں نے یہ ذمہ داریاں اپنے اندر افہام و تفہیم کے ساتھ تقسیم کر لی. قرہ نکالا گیا. کعبۃ اللہ اور حاجیوں کی ذمہ داری کا قرہ جو ہے وہ ہاشم کے نام نکلا. اب معاملات بنو قریش سے بنو ہاشم میں منتقل ہو گئے. مکہ پر بنو قریش حاکم ہے اور اب کعبہ کی باغ دوڑ بنو ہاشم کے ہاتھوں میں آ چکی ہے. ہاشم کون ہے؟ ہاشم عبد مناف کے بیٹے ہیں اور ان کا اصل نام عمر یا عمر تھا، اور مکہ میں قحط سالی تھی، خوراک کی شدید کمی تھی. حاجی آ رہے تھے، حج کا زمانہ آ گیا تو جو عمر تھے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت حکمت عملی تیار کی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں اپنائی تھی. خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جو انتظامات کیے، انہوں نے یہ کہا کہ
کھانا جو ہے وہ شوربے والا بنایا جائے، بہت پتلا سا شوربہ، اور اس میں گوشت اور کچھ اور ڈال کے انہوں نے سالن کی جو دیگیں جو ہیں وہ چڑھا دی۔ اب یہ روٹیاں بھی کم تھیں، تو روٹیوں کا انہوں نے یہ کیا کہ روٹیاں پکانے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اب دسترخوان حاجیوں کے لیے بچھائے جاتے ہیں، اور ان دسترخوانوں پر شوربے والا سالن ہے اور 7 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی روٹیاں ہیں۔ حاجیوں کی بڑی کثیر تعداد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حکمت عملی میں کچھ ایسی برکت ڈالی کہ تمام حاجیوں نے حج کے دوران سیر ہو کے کھانا کھایا، اور ان کی یہ حکمت عملی عوام کو بڑا پسند آئی۔ ہاشم کہتے ہیں تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا، اور یوں عمر اتنی شاندار تقسیم پر اب عمر سے ہاشم ہو گئے، بانٹنے والے ہو گئے، اور لوگ عمر کا نام بھول گئے اور لوگ انہیں اب ہاشم کہنے لگے۔ ہاشم نے قحط سالی کو دور کرنے کے لیے تجارتی قافلے جو ہیں ان کو منظم کیا۔ یمن اور شام کی جانب انہوں نے کھجوروں اور کپڑوں کی تجارت کی۔ ہاشم خود بھی تجارتی قافلوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ بنو ہاشم نے تجارت کو فروغ دیا، وہ خود بھی تجارتی قافلے لے کر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنا تجارتی قافلہ جو ہے وہ لے کر مدینہ شریف سے گزرے۔ مدینہ منورہ میں انہوں نے قیام کیا، اور یہاں قیام کے دوران انہوں نے شہرہ سنا ایک خاتون کا۔ اس خاتون کا نام تھا سلمہ بنت عمر۔ سلمہ بنت عمر کے حسن کے بڑے چرچے تھے، اور ان کے زہد و تقوی کے قصے جو ہیں وہ بھی عوام الناس کی زبان پر تھے کہ وہ بے حد متقی عورت ہے، بے حد زہد والی ہیں، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی ہیں اور بے حد حسین ہیں۔ ہاشم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس عورت کو اپنی شریک حیات بنا لیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے پھر اس بنی نجار قبیلے کی خاتون کے لیے اپنی شادی کا پیغام جو ہے وہ بھیج دیا، اور بنو ہاشم کسی کے لیے اپنی شادی کا پیغام بھیج دے یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے متولی تھے، ان کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں، وہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے، ان کا بڑا نام اور بڑا مقام تھا۔ ان کا یہ پیغام فوراً قبول کر لیا گیا، اور یوں مدینہ منورہ میں بنو ہاشم کی شادی ہو جاتی ہے۔ اور شادی کس سے ہوتی ہے؟ سلمہ بنت عمر جو بنو نجار کی خاتون تھی، ان کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، اور آپ کچھ عرصے کے لیے مدینہ شریف میں قیام کرتے ہیں۔ اچھا، بیوی ان کی حاملہ ہو جاتی ہے، اور وہ آگے اپنے سفر کو مکمل کرنے کے لیے فلسطین کی جانب چل پڑتے ہیں۔ وہاں سے وہ شام جاتے ہیں، اور واپسی پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کی جو فلسطین اور غزہ کی جانب وہ کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر وہاں پر موجود ہے۔ سلمہ کے ہاں ایک بے حد حسین بیٹا پیدا ہوتا ہے، جس کے سر پر پیدائشی طور پر سفید بال تھے، اور شیبہ عربی زبان میں بوڑھے کو کہا جاتا ہے۔ اس حسین بچے کو دیکھ کے اور اس کے سر کے سفید بالوں کو دیکھ کر لوگ انہیں شیبہ شیبہ پکارنے لگے، اور یہی شیبہ جو ہیں ان میں بھی نور محمدی موجود تھا، اور انہوں نے اپنا بچپن جو ہے وہ مدینہ شریف میں گزارا۔ پیچھے جو مکہ مکرمہ والے ہیں، ان کے خاندان والے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے بھائی کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو چکا ہے۔ ان کو ان کی موت کی خبر پہنچ چکی تھی، اور ان کی وفات کے بعد اب ان کی ذمہ داریاں کس کو سنبھالنی ہے یہ فیصلہ کرنا باقی تھا۔ 3 بھائی تھے، عبد شمس، نوفل اور مطلب۔ مطلب اور عبد المطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2 مختلف لوگ ہیں۔ مطلب ہاشم کے بھائی کا نام تھا، اور بیٹے کا نام شیبہ، اور وہی شیبہ بعد میں عبد المطلب کے نام سے جانے گئے۔ اب کعبے کی ذمہ داریاں مطلب نے سنبھال لی۔ 10-12 برس بعد انہیں یہ خبر ملتی ہے کہ ان کا پیارا بھائی جب مدینہ شریف گیا تھا تو وہاں اس نے بنو نجار کی کسی خاتون سے شادی کی تھی، اور اس کے ہاں ایک پیارا سا
بیٹا بھی ہے جو مدینہ منورہ میں اپنے ننھان میں پل رہا ہے۔ اچھا، قریش کے جو لوگ تھے، عرب کے جو لوگوں کے ہاں جو حسب نسب ہے نا، اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، اور لوگ اپنا جو حسب نسب ہے اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ان کو ہوا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، ایک قریشی خون ہے، اور یہ پل رہا ہے بنو نجار میں۔ انہوں نے سوچا کہ اس قریشی بچے کو وہ قریش کی جو سرداری ہے اس میں حصہ دار بنائیں گے، اور وہ چل پڑتے ہیں مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور اپنی جو خاندان والے ہیں، ان کے بچے کے جو ننھال والے ہیں، ان سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ یہ ہمارا قریشی خون ہے، اس کو ہم واپس مکہ لے جانا چاہتے ہیں۔ اب کعبے کا متولی آیا ہے اپنا وارث لینے، تو کون انکار کرے گا؟ بہرحال ان کا جو بچہ جو ہے ان کو دے دیا جاتا ہے، اور مطلب جو ہیں وہ اپنے بھائی کے اس بچے کو لے کر مکہ واپس آ جاتے ہیں۔ اور جب یہ مکہ واپس آتے ہیں تو شیبہ یہاں پر مطلب کے ساتھ جب آتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ مطلب کے ساتھ آئے ہیں تو یہ عبد المطلب ہیں، کہ یعنی یہ مطلب کے بیٹے ہیں یا مطلب کے غلام ہیں۔ مطلب اب ان کا یہاں پر مکہ میں نام جو ہے وہ عبد المطلب رکھ دیا جاتا ہے، اور عبد المطلب جو ہیں یہ نور محمدی کے وارث تھے، بے حد حسین، بے حد خوبصورت اور بے حد عبادت گزار۔ چہرے پر ایسا نور تھا کہ جو ان کو دیکھتا وہ ان کی شخصیت کا دیوانہ ہو جاتا۔ حاجی حج کرنے آتے تو ان کی نگاہیں عبد المطلب کو ڈھونڈا کرتی، وہ اس کو کوئی خدا کا برگزیدہ بندہ سمجھتے ہوئے اپنے مسائل ان کے آگے رکھتے اور ان سے دعا کرواتے تھے۔ وہ خالص توحید پرست تھے، کعبہ کے بتوں سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ کعبہ کے رب کی عبادت کرنے والے تھے، اور اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت میں گزارتے تھے۔ اب چچا مطلب جو ہیں ان کی موت کا ٹائم آ گیا، اور ان کی وفات کے بعد اب کعبے کی چابیاں جو ہیں وہ اس کا حقیقی وارث جو تھا وہ ہاشم کا بیٹا عبد المطلب تھا۔ لیکن کیا ہے کہ باقی دو بھائی جو تھے، نوفل اور عبد الشمس، ان کو یہ قطعاً گوارا نہیں تھا کہ وہ کعبے کی چابیاں اس یتیم بچے کے حوالے کر دیں، کیونکہ جب تک تو مطلب زندہ تھے انہوں نے اپنے اس بھتیجے کو سینے سے لگا کے رکھا، لیکن ان کی وفات کے بعد اب یہ تنہا ہو گئے۔ تنہا ہو جانے پر ان کو کسی طرح کا بھی اختیار دیا جائے، یہ ان کے باقی جو خاندان کے لوگ تھے ان کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی، اور ان میں سر فہرست کون تھے؟ نوفل اور عبد الشمس۔ ان کی نیت بدل جاتی ہے، اور انہوں نے ان کو کعبے کی چابیاں جس کے حقیقی وارث اور حقدار وہی تھے دینے سے صاف انکار کر دیا، اور خود کعبے کے متولی بن کر بیٹھ گئے۔ عبد المطلب کو پتا تھا کہ یہ حق ان کا ہے، وہ اپنا حق لینے کے لیے دار الندوہ جاتے ہیں، اور دار الندوہ میں باقی سرداران قریش کے آگے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، لیکن چچا بڑے زوراور تھے، ان کے آگے قریش کے باقی سردار خاموش ہو گئے اور کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی۔ ایسے میں عبد المطلب نے مدینہ شریف رابطہ کیا اور اپنے ماموں کو مدد کے لیے بلایا۔ ان کے ماموں نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے 80 گھڑ سوار، اپنے 80 فوجی جوان لے کر مدینہ شریف سے نکل پڑتے ہیں کہ وہ اپنے بھانجے کو اس کا حقیقی حق دلوا کر رہیں گے۔ اور مدینہ شریف سے آنے والا یہ قافلہ، اس میں کوئی ایسا دبدبا تھا، ایسا روب تھا کہ جب یہ قافلہ پہنچتا ہے، یہ لشکر جو ہے 80 سرداروں کا دستہ مکہ میں پہنچتا ہے، تو عبد الشمس اور نوفل ڈر جاتے ہیں، اور یوں بیت اللہ شریف کی چابیاں اس کے حقیقی وارث عبد المطلب کو مل جاتی ہیں۔ عبد المطلب نہایت عبادت گزار اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ حاجی آپ کے حضور اپنی التجائیں، اپنی دعائیں اور اپنے مسائل پیش کیا کرتے، آپ دعا فرماتے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی، اور ان کو ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوتی، اور اس طرح
آنے والے حاجیوں میں آپ کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ ہر حاجی کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہو۔ لوگ آپ کی اتنی تکریم کرتے، آپ کے ہاتھ چومتے، آپ کو تحائف دیے جاتے اور آپ کی بے حد عزت، مرتبہ اور مقام جو تھا وہ اس پورے علاقے میں پھیل گیا۔ آپ کی ایک دھاک تھی، لوگ آپ سے آپ کی عزت کے چرچے اتنے پھیلے کہ ارد گرد کے سرداران جو ہیں وہ آپ کے لیے تحائف بھیجا کرتے، ارد گرد کے جو قبیلوں کے سردار تھے وہ آپ کو دعوتوں پر مدعو کیا کرتے تھے۔ اور آپ کیا تھے؟ آپ خالص توحید پرست تھے، اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ ہی سے مدد مانگا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ میں ضمناً عرض کرتی چلوں کہ ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کعبۃ اللہ میں بہت سارے بت تھے اور ان بتوں کی موجودگی میں عبد المطلب جو ہیں وہ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں بت پرستی سے؟ تو اس کا جواب تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عبد المطلب جو ہے ان کو ان بتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ بے نیاز تھے ان بتوں سے، اور وہ توحید پرست تھے۔ ہاں، وہ ان بتوں کے امین تھے۔ امین کیسے؟ کہ جب دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے تو وہ اپنے ساتھ نشانی کے طور پر سونے چاندی کے قیمتی ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے بت لایا کرتے تھے۔ اب ہر قبیلے کا اپنا ایک بت ہوتا تھا اور وہ اپنے نمائندے کے طور پر، اپنی ایک نشانی کے طور پر بیت اللہ شریف کے اندر رکھ کے جایا کرتے تھے کہ وہ اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ ہمارا قبیلہ جو ہے وہ بیت اللہ کی تکریم کرتا ہے اور ہمارا قبیلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو چڑھاوے کے طور پر یہ بت پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا اور ہماری مشکلات آسان ہوگی۔ یہ ان کی تھاٹس تھیں، اور ان تھاٹس کی وجہ سے وہاں بھرا ہوا تھا کعبہ بتوں سے اور ہر قبیلے کا اپنا بت ہوا کرتا تھا۔ لیکن عبد المطلب جو ہیں وہ ان تمام بتوں سے بیزار تھے، لیکن ان کے امانت دار تھے کیونکہ وہ مختلف قبائل کی امانتیں تھیں۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور محمدی حضرت عبد المطلب میں ہے اور حضرت عبد المطلب کو اپنے پورے علاقے میں قریش کے قبیلے میں انتہائی بلند مرتبہ مقام حاصل ہو چکا ہے۔ لوگ ان سے دعائیں کرواتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لوگ ان کی توقیر کرتے ہیں، دور دور سے آنے والا ہر حاجی ان کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ عبد المطلب جو ہے وہ ہاشم کے بیٹے ہیں اور کعبہ کے برگزیدہ متولی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے اندر سے مجھے ایک نور نکلتا ہوا محسوس ہوا کرتا تھا جو کبھی مشرق اور کبھی مغرب کی جانب جاتا تھا۔ لوگ ان کی شخصیت میں ان کے نور کو دیکھتے تھے اور محسوس کرتے تھے۔ پورے علاقے میں ان کا ایک دبدبا تھا اور یہی چیز ان کو باقی لوگوں میں ممتاز کیے ہوئے تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اندر سے ایک نور باہر نکل کر پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، شاید میرے رب کا مجھ پر کچھ خاص کرم ہونے والا ہے۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا، ان سے کہا گیا اٹھو اے عبد المطلب، اٹھو اور حرم صحن میں سے پاکیزہ پانی تلاش کرو۔ پھر ان کو خواب میں آواز آتی ہے کہ اٹھو اور حرم صحن کی کھدائی کرو اور پوشیدہ خزانہ نکالو۔ یہ خواب انہیں مسلسل 3 دن تک آتی رہتی ہے۔ وہ پریشان تھے کہ میں کیسے کھدائی کروں، وہ تنہا تھے، ان کا تو اس وقت تک ایک ہی بیٹا تھا اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں اس پتھریلے سنگلاخ صحن کی کیسے کھدائی کر سکتا ہوں اور پتہ نہیں لوگ میرا ساتھ دیں گے بھی کہ نہیں دیں گے، اور اگر میں کھدائی کروں گا تو وہ پاکیزہ پانی کہاں سے نکلے گا، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ اسی شش و پنج میں تھے، خاموش تھے اور کسی سے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ پھر ایک رات ان کو خواب میں آتا ہے اور خواب میں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس جگہ کی تم نے کھدائی کرنی ہے، اور پھر ان کو دکھایا جاتا ہے کہ ایک کوا اڑتا ہوا آتا ہے اور وہ کوا جو ہے وہ زمین پر اپنی چونچ مارتا ہے۔ چونچ جس جگہ پر مارتا ہے اس جگہ سے کھدائی کرنی ہے۔ یہ خواب میں انہیں بتایا گیا کہ تم جب کل جا کے حرم صحن میں بیٹھو گے تو تمہیں کوے کے ذریعے اس خاص جگہ کی نشاندہی کر دی جائے گی۔ صبح ہوتی ہے، بہت
پریشان ہیں اور خاموشی سے جا کے حرم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس صحن حرم میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اڑتا ہوا کوا آیا ہے اور اس کوے نے ایک خاص جگہ پر آ کے اپنی چونچ ماری ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ ان کو خواب میں دکھایا گیا تھا۔ ٹک 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 وہ کوا جو ہے وہ اپنی چونچ مارتا جاتا ہے اس سنگلاخ پتھریلی زمین پر، اور اب عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ جو خواب میں ان کو دکھلایا گیا تھا وہ سچ تھا، وہ حق تھا۔ انہوں نے اس جگہ کو کی نشاندہی کی، اور اس کے بعد وہ اپنے جو سردار تھے باقی کے ان کا انہوں نے اجلاس بلایا اور ان کے سامنے سارا معاملہ رکھا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے تو آگے سے مذاق بنا لیا ان کا، اور ان کی ہرزہ سرائی شروع کر دی کہ 300 برس گزر گئے، 300 برس تک تو کسی نے یہاں پر کوئی پانی نہیں دیکھا، اور 300 برس جو حکومت رہی ہے بنو خزاعہ کی وہ تو پانی نہ نکال سکے، اب تم یہاں کبھی کہاں سے پانی نکالو گے، اور طرح طرح کی باتیں جو ہیں ان سرداروں نے ان کو سنوائی۔ اب ان کو تو خواب میں حکم دیا گیا تھا، انہوں نے تو کرنا تھا، انہوں نے کدال پکڑی اور انہوں نے جو کھدائی ہے وہ شروع کر دی۔ اور جب آپ نے کھدائی شروع کی اس وقت جو قریش کے باقی تمام سردار جو ہیں وہ آپ کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن اس مخالفت میں اور ہرزہ سرائی میں وہ آ کر آپ کو دیکھتے ضرور تھے کہ یہ دیوانہ کیا کر رہا ہے، آوازیں کستے تھے، اور آپ خاموشی سے سر جھکائے زمین کو کھود رہے تھے۔ جب زمین کو کھودا جانے لگا تو نیچے سے کیا ہے کہ قیمتی ہیرے جواہرات نکلنے شروع ہو گئے، اور پھر سونے کے 2 ہرن برآمد ہوئے۔ یہ سب دیکھ کر تو اب قریش کے سرداروں کے منہ میں پانی آ گیا، اور وہ تو لگے اپنا حق جمانے، اور ان سب نے مل کر تدبیر کی کہ یہ جو اتنا اندر سے خزانے نکل رہے ہیں، سونا چاندی نکل رہا ہے، اس پر تو ہمارا بھی حق ہے، اور ہم یہ سب کچھ جو ہے چونکہ ہم طاقتور بھی زیادہ ہیں، اور اس کا تو بیٹا ہی ایک ہے، اس کے پاس کیا قوت ہے، تو ہم اس سے یہ ساری کی ساری دولت چھین لیں گے، اور انہوں نے ان پر حملے کا ارادہ کر لیا۔ اور جب انہوں نے عبد المطلب پر حملے کا ارادہ کیا تو خوب تیاری کے ساتھ قریب تھا کہ وہ حملہ آور ہو جاتے، لیکن میرے رب العالمین نے ان کے تمام ارادوں کو نیست و نابود کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ کس کی حفاظت فرمائی؟ عبد المطلب کی۔ عبد المطلب کا تو بال بیکا بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کے اندر بھی وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھا، جو جب نوح کے پاس تھا تو نوح کی کشتی کو کوئی نہیں ڈبو سکا۔ وہ نور محمدی جب سیدنا ابراہیم کے اندر تھا تو سیدنا ابراہیم کو آگ نہیں جلا سکی تھی، تو یہی نور محمدی آج عبد المطلب کے پاس تھا، اور ان کو کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وہ جب پوری تیاری کے ساتھ عبد المطلب پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے تھے تو ان کو کیا لگا کہ انہوں نے دیکھا کہ ارد گرد کے جو پہاڑ ہیں وہ ہلنے شروع ہو گئے ہیں، اور بجلی جو ہے اتنے زور سے کڑکنے لگ گئی، زمین لرزنے لگی۔ انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو وہ ڈر گئے، اور پھر انہوں نے خوف زدہ ہو کر توبہ کی، اور عبد المطلب کو دل و جان سے اپنا سردار تسلیم کر لیا، اور وہ جان گئے کہ عبد المطلب کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی خدا کے برگزیدہ بندے ہیں۔ لیکن اس تمام صورتحال میں عبد المطلب کو بہت شدت سے احساس ہوا کہ ان کے پاس قوت کم ہے، ان کے پاس مین پاور نہیں ہے، اور انہوں نے رب کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں ایک بیٹا اسی صحن حرم میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 خوبصورت بیٹے عطا فرمائے، اور ان بیٹوں میں جو سب سے حسین بچہ تھا اس کا نام تھا عبداللہ۔ عبداللہ جو ہے یہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت ہے، سب کی آنکھوں کا تارا، اور تمام قریش والے عبداللہ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ اب یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عبداللہ میں منتقل ہو چکا ہے اور عبداللہ کو باقی سب لوگوں میں ممتاز کیے ہوئے ہے. بچپن ہی سے نہایت شریف النفس، عبادت گزار، توحید پرست اور تنہا رہتے تھے. عبداللہ کے بارے میں ہم مزید جانیں گے انشاءاللہ اپنی اگلی قسط میں. آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، آج جو کچھ ہم نے جانا ہے، ایک دفعہ ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے جانا کہ مکہ پر حکومت تھی بنو خزاع کی، اور 300 برس تک بنو خزاع جو ہے وہ مکہ پر حکمران رہے، اور بنو خزاع سے یہ حکمرانی واپس لی بنو قریش کے کس فرزند نے؟ بنو خزاع سے یہ حکومت جو ہے وہ واپس لی قصی بن کلاب نے. اور قصی بن کلاب کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ شام میں. شام سے وہ واپس آتے ہیں اور اپنی حکمت عملی کے ساتھ وہ بنو خزاع میں شامل ہو جاتے ہیں. بنو خزاع کے قبیلے میں ان کی شادی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد قبیلے کی سرداری جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر قریش کو ان کا حق دلواتے ہیں. قریش کو ان کو حق دلوانے کے بعد پھر انہوں نے قریش کے تمام قبائل کو منظم کیا، ان کو مکہ مکرمہ کے ارد گرد لا کر آباد کیا، اور پھر انہوں نے وہاں دار الندوہ کا قیام کیا. اور پھر ان کی اولاد جو ہے اس کے بارے میں آج ہم نے پڑھا. قصی بن کلاب جو ہیں ان کے بیٹے ہیں عبد مناف، اور عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم. ہاشم کا نام ہاشم کیوں پڑا یہ بھی آج ہم نے جانا. اور ہاشم کے آگے جو بیٹے ہیں وہ ہیں عبد المطلب. عبد المطلب جو ہے وہ کیسے مدینہ شریف پہنچے یہ بھی آج کی قسط میں ہم نے جان لیا. اور مدینہ شریف سے وہ جب واپس آتے ہیں تو پھر کیسے کعبۃ اللہ کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کی گئیں، کیسے وہ اپنے پورے علاقے میں شیبہ کی بجائے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے، اور پھر ان کے ہاں عبداللہ پیدا ہوئے. اور زمزم کا کنواں جو ہے کیسے اس کی نشاندہی ان سے کروائی گئی، اور زمزم کا کنواں جو ہے وہ کیسے کھودا گیا. اب اگلی قسط میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت عبداللہ کے بارے میں کہ حضرت عبداللہ کی شادی. حضرت عبداللہ جو ہیں ان کو ذبیح کیوں کہا جاتا ہے، اور عبداللہ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانیں گے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بے لوث ہو جائیں. جو آقا سے پیار کرتا ہے اس سے ہم نے بھی پیار کرنا ہے. اپنے دل میں ہر طرح کا بغض، کینہ کچھ بھی نہیں رہے، کچھ بھی نہ رہے. آقا کی امت کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، آقا کی امت کے ساتھ جڑ جائیں، اور مل جل کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کریں. اور اس اظہار کا کیا طریقہ ہے؟ اس اظہار کے بہت سارے طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ آقا کی امت سے پیار کریں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اگر علم ہمیں دیا ہے تو وہ علم ان کی امت تک پہنچائیں، اور اگر کسی اور ذریعے اور وسیلے سے ہم امت کی کچھ بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس خدمت میں ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں. خوبصورت اشعار ہیں، ان کے ساتھ میں آپ اپنی آج کی بزم جو ہے وہ اس کا اختتام کروں گی. میں اس آستانے حرم کا گدا ہوں، میں اس آستانے حرم کا گدا ہوں جہاں سر جھکاتے ہیں شاہان عالم. مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا، مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا، میرا سر ہے شایان تاج بلالی. میں توصیف سرکار تو کر رہا ہوں مگر اپنی اوقات سے باخبر ہوں. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.